साइमा की आमद बस्ती में एक ऐसा वाकया थी जो बज़ाहिर आम मगर असर में गैर मामूली थी। वो एक आम नौकरानी के रूप में घर घर काम करने आती थी। उसकी मासूमियत में एक ऐसा राज छुपा था जो हर किसी के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता। बस्ती के मर्द उसके हुस्न के असीर होने लगे थे, चाहे वो किसी के घर में झाड़ू दे रही हो या बर्तन धो रही हो। नजरों का ताक़ुब हर जगह उसके पीछे रहता। उसकी खामोशी एक ऐसा शहर थी जो इंसान को अपने करीब खींचता, मगर करीब जाकर महसूस होता कि ये कुर्बत नहीं, कोई गहरा धोखा है। औरतें अक्सर उसके बारे में चहमगोइयाँ करती, ये लड़की कितनी अजीब सी नहीं लगती, इतनी खूबसूरत, इतनी खामोश, आखिर क्या बात है इसमें। मगर उनके शौहर अपनी बीवियों को झड़क देते, तुम्हें हर औरत में खराबी क्यों नजर आती है, काम करती है, अपनी दुनिया में रहती है, तो तुम्हें क्या मसला है। मगर वो जानते थे कि ये सिर्फ अल्फाज थे, उनके दिलों में भी एक खलिश थी जिसे वो जुबान पर नहीं लाते थे। साइमा दिन में हर घर में एक आम नौकरानी की तरह मेहनत करती, मगर रात के वक्त उसका वजूद एक मुअम्मा बन जाता। वो रात को कभी किसी को नजर नहीं आती थी। बस्ती में रात के वक्त जिसे भी उसके करीब आने की ख्वाहिश होती, वो अगले दिन बस्ती से गायब पाया जाता। पहला शख्स जो गायब हुआ वो था काशिफ। काशिफ बस्ती का एक जिंदा दिल शख्स था जो हर नई चीज में दिलचस्पी लेता था। उसे साइमा में भी एक अजीब कशिश महसूस हुई। वो अक्सर उसके काम के दौरान उसे तंग करने की कोशिश करता, मगर साइमा सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाती। एक रात वो साइमा के पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। उसका ख्याल था कि वो उसे बातों में लगाकर अपने करीब कर लेगा, मगर अगले दिन काशिफ का घर खाली था। उसके माँ बाप ने पूरा गांव छान मारा, मगर काशिफ कहीं नहीं मिला। लोग समझे कि वो किसी काम से बाहर गया होगा, मगर जब 3 दिन गुजर गए और कोई इत्ला न मिली तो बात अजीब लगने लगी। अभी लोग काशिफ की गुमशुदगी पर बातें कर ही रहे थे कि फरहान भी गायब हो गया। फरहान एक मोहतात इंसान था। उसने काशिफ की गुमशुदगी के बाद अजीब सी बदगुमानी महसूस की। वो कई दिनों से साइमा को गौर से देख रहा था, जैसे उसकी खामोशी में कोई इशारा ढूंढ रहा हो। एक रात उसने भी साइमा का पीछा करने का इरादा किया। वो छुपकर उसके पीछे चलता रहा, मगर कुछ देर बाद जैसे वो किसी धुंध में गायब हो गई। फरहान उस रात वापस नहीं आया। 2 आदमियों की गुमशुदगी ने बस्ती को हिला कर रख दिया। अब बात आम नहीं रही थी। औरतें एक दूसरे के कान में सरगोशियां करने लगी, ये कोई आसेब है या शायद कोई जिन, ये लड़की आम नहीं लगती। मगर मर्द अब भी हकीकत को मानने से गुरेज कर रहे थे। उनका दिल यकीन करने को तैयार नहीं था कि इतनी हसीन लड़की जो दिन में नौकरानी के रूप में इतनी मासूम लगती है, रात के वक्त कोई और रूप धार लेती होगी। लेकिन गुमशुदगियों की तादाद बढ़ने लगी। जब आमिर भी गायब हो गया तो बस्ती में एक खौफनाक खामोशी छा गई। आमिर एक मजबूत और बहादुर शख्स था। लोग कहते थे कि उसे किसी चीज से खौफ नहीं आता। उसने एक रात बस्ती के लोगों के सामने ऐलान किया कि वो साइमा की हकीकत जान कर रहेगा। ये सब मजाक है, कोई जिन भूत नहीं। मैं आज ही देखता हूँ कि साइमा आखिर रात को कहाँ जाती है। वो रात के अंधेरे में साइमा के घर के बाहर घात लगाकर बैठा रहा, मगर जो कुछ उसने देखा वो किसी को बताने के लिए जिंदा ना रहा। अगली सुबह उसका कमरा खाली था, बिस्तर बिछा हुआ, दरवाजा खुला, मगर आमिर कहीं नहीं था। अब बस्ती में हर तरफ एक खौफ की लहर दौड़ चुकी थी। कोई रात को घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। लोग एक दूसरे के घरों में जमा होकर सरगोशियों में बातें करते, ये जरूर कोई आसेब है जो मर्दों को ले जा रहा है। कुछ औरतें बोलती, हमने पहले ही कहा था, ये लड़की आम नहीं है, इसकी आंखें देखी हैं तुमने, कभी कभार यूं लगता है जैसे वो हमारी रूह के आर पार देख रही हो। मगर उनकी बात पर अब भी कोई यकीन करने को तैयार ना था। कुछ लोग उसे बस्ती से निकालने की बात करने लगे, मगर कोई आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सका। कुछ मर्दों ने एक रात साइमा के दरवाजे पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की, मगर दरवाजे के नीचे से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जैसे बहुत से सांप जमीन पर रेंग रहे हों। वो भागकर वापस आ गए और उस रात किसी को नींद न आई। हर सुबह जब एक नया शख्स गायब पाया जाता तो बस्ती में सिर्फ एक ही सवाल होता,
یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مگر اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ سائمہ اب بھی ہر گھر میں موجود تھی، خاموش، مسکراتی ہوئی۔ لوگ جانتے تھے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کب اور کیسے ختم ہوگا۔ پھر ایک رات فرحان نے سب کے شک کو نظر انداز کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ سائمہ کے بارے میں سچ معلوم کر کے ہی رہے گا۔ میں نہیں مانتا کہ یہ کوئی آسیب ہے، یہ سب کہانیاں ہیں۔ کل رات میں خود اس کے پیچھے جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ لوگوں نے اسے روکا، مگر وہ باز نہ آیا۔ اگلے دن بستی کے لوگ فرحان کے دروازے پر جمع تھے۔ اس کی ماں دروازے کے باہر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ رات کو گیا تھا، واپس نہیں آیا۔ یہ دوسری گمشدگی تھی اور اس بار شک یقین میں بدلنے لگا۔ سائمہ کا نام پھر سے زبانوں پر تھا، مگر اب بھی لوگ اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ سائمہ اگلے دن بھی حسب معمول کام پر آئی۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عورتوں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ جب وہ چلی گئی تو عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ کر بولیں، یہ لڑکی کچھ چھپا رہی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، وہ عام نہیں لگتی۔ مگر شک کی گہرائی میں اترنے کی ہمت اب بھی کسی میں نہیں تھی۔ کاشف اور فرحان کی گمشدگی بستی میں خوف کی پہلی لہر تھی۔ لوگ اب رات کے وقت گھروں سے نکلنے سے ڈرنے لگے۔ جو کبھی سائمہ کے حسن کے دیوانے تھے اب اس کے قریب آنے سے کترانے لگے۔ مگر یہ خوف زیادہ دنوں تک نہیں ٹکا۔ حسن کا جادو ایک بار پھر غالب آنے لگا۔ کچھ مرد جو اس کے بارے میں بات کرتے تھے اب بھی اس کی طرف کھنچے چلے جاتے۔ کیا پتا وہ واقعی معصوم ہو سکتا ہے کاشف اور فرحان کسی اور وجہ سے غائب ہوں۔ اور آہستہ آہستہ سائمہ پر سے شک کا بوجھ ہٹنے لگا۔ لوگ اسے پھر سے کام نوکرانی سمجھنے لگے۔ مگر سائمہ کے چہرے کی مسکراہٹ کے پیچھے اب بھی ایک راز تھا۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں کچھ ایسا تھا جو ہر دیکھنے والے کو کھا جانے کو تیار تھا۔ بستی میں خوف کی یہ پہلی لہر عارضی تھی، اگلی لہر اس سے زیادہ خطرناک ثابت ہونے والی تھی۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ صرف شروعات تھی۔ سائمہ کی خاموشی کے پیچھے جو راز چھپا تھا وہ ابھی کھلنا باقی تھا۔ فرحان ہمیشہ سے دوسروں سے مختلف تھا۔ جہاں بستی کے دوسرے لوگ افواہوں پر کان دھر کر خوف زدہ ہو جاتے، وہاں فرحان کے دل میں تجسس کی ایک عجیب سی لہر دوڑتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہے۔ وہ دوسروں کی طرح بس کہانیاں سن کر سر نہیں ہلاتا تھا، بلکہ سچ جاننے کی خواہش میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ جب کاشف کی گمشدگی کے بعد بستی میں سرگوشیوں نے زور پکڑا اور سائمہ کا نام ان سرگوشیوں میں شامل ہوا، تو فرحان نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ ان سرگوشیوں کے پیچھے کی حقیقت خود جان کر رہے گا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو صرف شک کرتے ہیں، وہ ان میں سے تھا جو شک کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس رات بستی پر مکمل خاموشی طاری تھی۔ چاند کی ہلکی روشنی زمین پر ایک خوفناک چمک پیدا کر رہی تھی۔ فرحان نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ ہر طرف سناٹا تھا، سوائے ایک سائے کے جو گلی کے دوسرے سرے پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ یہ سائمہ تھی۔ اس کا دوپٹہ اس کے سر پر ڈھیلا سا پڑا تھا اور اس کے قدموں میں عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کسی معمول کی طرح رات کے اندھیرے میں نکل رہی ہو۔ فرحان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اب تک یقین نہیں تھا کہ وہ جو کچھ کرنے جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، مگر اس کا تجسس اس کے خوف پر غالب آ چکا تھا۔ وہ دروازہ آہستہ سے کھول کر گلی میں نکل آیا اور خاموش قدموں کے ساتھ سائمہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ سائمہ کے قدم اس قدر ہموار تھے کہ لگتا تھا کہ جیسے زمین اس کے لیے راستہ بنا رہی ہو۔ وہ گلیوں سے نکل کر جنگل کے راستے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فرحان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ جنگل کی طرف جانا آسان نہیں تھا، خاص طور پر رات کے وقت، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ آج نہیں تو کبھی نہیں۔ وہ درختوں کے سائے میں چھپ کر سائمہ کا پیچھا کرتا رہا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد رکتی اور ارد گرد دیکھتی، مگر فرحان نے اپنی سانس روکے رکھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ جنگل کے کنارے پہنچ کر سائمہ رک گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور چند لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔
اس کا چہرہ چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ فرحان نے ایک درخت کے پیچھے سے دیکھا۔ اس کا دل اب تیز دھڑک رہا تھا۔ اس لمحے میں کچھ ایسا تھا جو عام نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ سائمہ نے آہستہ سے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور زمین پر اپنے قدم جما لیے۔ اچانک زمین تھوڑی سی ہلنے لگی۔ فرحان نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ کیا وہ خواب دیکھ رہا تھا یا واقعی کچھ ہو رہا تھا؟ اچانک سائمہ کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مسکراہٹ جو فرحان نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس میں کچھ ایسا تھا جو انسانی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں آہستہ آہستہ لمبی ہونے لگی۔ اس کا جسم کانپنے لگا، مگر اس کے چہرے پر وہی سکون تھا۔ فرحان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے قدم جمنے لگے ہیں۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر اس کے پیر زمین میں دھستے جا رہے تھے۔ اس کی سانس تیز ہو گئی۔ وہ اپنی جیب سے موبائل نکال کر کسی کو فون کرنا چاہتا تھا مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سائمہ نے اچانک آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں اب عام انسانوں جیسی نہیں تھی۔ ان میں روشنی تھی مگر وہ روشنی کسی اور ہی دنیا کی تھی۔ فرحان کی چیخ گلے میں دب کر رہ گئی۔ اس نے پوری طاقت سے اپنے قدموں کو آزاد کرانے کی کوشش کی مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ سائمہ نے اس کی طرف دیکھا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ فرحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اچانک فرحان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں پر کوئی دبیز چادر ڈال دی ہو۔ اس کے بعد کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ اگلے دن جب بستی کے لوگ جاگے تو فرحان گھر میں نہیں تھا۔ اس کی ماں دروازے کے باہر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ وہ رات کو نکلا تھا، واپس نہیں آیا۔ بستی کے لوگ ایک بار پھر سائمہ کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی، بلکہ اب کی بار اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ جو کچھ ہوا وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ فرحان کا موبائل جنگل کے کنارے سے ملا۔ اس میں ایک آخری تصویر جو ملی وہ جنگل کا ایک دھندلا منظر تھا۔ اس کے بعد سب کچھ خاموشی میں ڈوب گیا۔ بستی کے لوگ اب خوف زدہ تھے۔ کوئی رات کو باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ جو کل تک سائمہ کے حسن کے دیوانے تھے وہ اب اس کی طرف دیکھنے سے بھی کترانے لگے تھے۔ بستی کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ اگلی رات کس کی باری ہے۔ امیرہ بی بی بستی کی سب سے بڑی عمر کی تنہا عورت تھی۔ اس کی جھریوں بھرے چہرے پر زندگی کے وہ تمام درد نقش تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ گہرے ہوتے گئے۔ جب سے اس کا شوہر اور بیٹا ایک پراسرار بیماری میں مرے تھے، تب سے وہ اکثر اکیلی بیٹھی گھنٹوں آسمان کو تکتی رہتی۔ بستی کے لوگ اسے دماغی مریض سمجھتے تھے۔ اس کی باتوں پر ہنستے، مذاق اڑاتے اور بعض اوقات اسے پاگل کہہ کر نظر انداز کر دیتے تھے۔ مگر امیرہ بی بی کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اکثر لوگوں کو عجیب محسوس ہوتا تھا۔ اس کی نظریں کچھ تلاش کرتی تھیں، جیسے وہ کوئی راز جانتی ہو یا کسی ایسے سچ سے واقف ہو جو کوئی اور نہ جانتا ہو۔ فرحان کی گمشدگی کے بعد بستی میں جو خاموشی چھا گئی تھی وہ بے حد بھاری تھی۔ سائمہ اب بھی اپنے کام پر جا رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لوگ خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھتے، مگر کوئی اس سے سوال کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن جب دوپہر کی دھوپ اپنے عروج پر تھی، امیرہ بی بی مسجد کے باہر کھڑی ہو کر چیخنے لگی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ لڑکی انسان نہیں، وہ سانپ ہے۔ میں نے اسے رات کے اندھیرے میں بدلتے دیکھا ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ ہنسی دبانے لگے اور کچھ نے سر جھٹک کر اسے وہم قرار دیا۔ یہ بڑھیا تو پاگل ہے، ہر وقت الٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی ہے۔ کوئی اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لے رہا تھا، لیکن امیرہ بی بی کی آواز میں جو کپکپاہٹ تھی، جو خوف تھا، وہ کچھ لوگوں کے دل میں اتر گیا، خاص طور پر ان کے دل میں جنہوں نے فرحان کی گمشدگی کے بعد سائمہ کے رویے کو بدلا ہوا پایا تھا۔ مگر یہ بات کھلے عام کہنا آسان نہیں تھا۔ بستی میں ایسی باتیں راز کے طور پر سرگوشیوں میں کی جاتی تھیں اور کوئی بھی کھل کر ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ امیرہ بی بی کی بات پر کسی نے توجہ نہیں دی، لیکن اسی رات کچھ عجیب سا ہوا۔ جو لوگ اس کے قریب رہتے تھے انہوں نے بتایا کہ رات کے وقت اس کے گھر سے عجیب سی سرسراہٹ کی آوازیں آ رہی تھی،
جیسے کوئی بہت بڑا جانور اس کے گھر میں چل پھر رہا ہو۔ کچھ لوگ اس کے دروازے تک گئے مگر دروازہ بند تھا۔ اندر سے عجیب سی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے کوئی کسی سے بات کر رہا ہو یا کوئی بہت سے لوگوں کے درمیان گھرا ہوا ہو، لیکن کوئی بھی اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر کار لوگ گھبرا کر اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ اگلے دن جب امیرہ بی بی کے دروازے پر کسی نے دستک دی تو کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ زور سے دھکا دینے پہ کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر جو لوگ وہاں موجود تھے ان کی چیخیں نکل گئیں۔ امیرہ بی بی اپنے بستر پر مردہ پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں اور چہرے پر ایسا خوف تھا جو موت کے بعد بھی نہ مٹ سکا۔ اس کے دونوں ہاتھ بے تحاشا زور سے مڑے ہوئے تھے، جیسے آخری لمحے میں کسی بہت خوفناک چیز کو روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بستی میں اب خوف اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ ہر گھر میں ایک ہی سوال کیا جا رہا تھا، آخر کیا ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ سائمہ کی طرف دیکھنے لگے مگر اب بھی کوئی کھل کے بات نہیں کرتا تھا۔ ہر کوئی اپنے خوف کو دل میں دبائے بیٹھا تھا، مگر چند ایسے بھی تھے جو اب اس راز کو جاننے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ جو کچھ امیرہ بی بی نے دیکھا تھا، کیا وہ واقعی سچ تھا؟ کیا واقعی سائمہ کوئی عام انسان نہیں تھی؟ بستی میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ رات کے وقت گلیاں ویران ہو جاتی اور لوگوں کو اپنے گھروں میں بھی محفوظ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ لوگ اب سائمہ کو نوکری سے نکالنے کی بات کر رہے تھے مگر کوئی اس کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی معصومیت تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو مگر کسی کو بتانا نہیں چاہتی۔ امیرہ بی بی کی موت کے بعد بستی میں باتیں تیزی سے پھیلنے لگیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس نے کسی آسیب کو دیکھا تھا، کچھ کا کہنا تھا کہ وہ اپنے وہم کا شکار ہو کے مر گئی، مگر جو لوگ اس رات اس کے دروازے پر گئے وہ جانتے تھے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ عام بات نہیں تھی۔ ان کے دلوں میں ایک عجیب سا بوجھ تھا جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سائمہ اب بھی ہر گھر میں جا کر کام کر رہی تھی۔ اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، لیکن بستی کے مردوں کی نظریں اب اس کے حسن کی طرف نہیں، اس کے قدموں کی طرف تھی، جیسے وہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ کیا واقعی اس کے پیروں کے نشان انسانوں جیسے ہیں یا کسی اور مخلوق کے۔ مگر کوئی بھی قریب جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ ہر رات ایک نئی کہانی جنم لے رہی تھی اور ہر کہانی کا اختتام خوف پر ہوتا تھا۔ امیرہ بی بی کی موت نے بستی میں ایک ایسا سوال چھوڑا جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، مگر ایک چیز طے تھی کہ اب بستی کے لوگ اس راز کے اور قریب پہنچ رہے تھے اور اب وہ اس کے سامنے کھڑے تھے مگر اسے پہچاننے سے قاصر تھے، اور شاید یہی ان کے سب سے بڑی غلطی تھی۔ عارف ایک ایسا شخص تھا جو بستی میں بہادری اور بے خوفی کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک اعتماد کی جھلک ہوتی، آنکھوں میں ایک ایسا عزم ہوتا جو کسی کو بھی متاثر کر دیتا۔ جب بستی میں فرحان اور دوسرے مردوں کی گمشدگی کا خوف پھیلا اور سائمہ کے متعلق سرگوشیاں ہونے لگیں تو عارف نے سب کی باتیں سنی مگر خاموش رہا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے تھے، مگر جب بستی کے لوگوں کی حالت دیکھ کر اسے محسوس ہوا کہ کچھ تو ہے جو نظر نہیں آ رہا، تب اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی نے جنم لیا۔ لوگ اب سائمہ کا نام لینے سے گھبراتے تھے، رات کو اس کے گھر کے قریب سے گزرنے میں خوف محسوس کرتے تھے اور اس کے مسکراتے چہرے کو ایک برا شگون سمجھنے لگے۔ عارف کو یہ سب کچھ ناقابل برداشت لگ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں قسم کھائی کہ وہ اس راز سے پردہ اٹھائے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ اس رات چاند آسمان پر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ ہوائیں سرد تھیں اور درختوں کی شاخیں آپس میں ٹکرا کر عجیب سی سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ بستی کی سب گلیاں ویران اور خاموشی کی گواہ بنی ہوئی تھی۔ عارف دبے قدموں سائمہ کے گھر کے قریب پہنچا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر کوئی اسے یہاں دیکھ لے تو سوالات اٹھائے گا، مگر اس کے قدم کسی خوف کو نہیں جانتے تھے۔ اس نے چھپ کر دیکھا کہ سائمہ اپنے گھر کے دروازے سے نکل کر جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی روانی تھی، جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں تیر رہی ہو۔ عارف نے دل مضبوط کیا اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ جنگل رات کے وقت ایک خوفناک خواب کی مانند لگ رہا تھا۔
درختوں کے سائے کسی عفریت کی شکل اختیار کر رہے تھے۔ عارف نے کبھی اس جنگل کو اتنا خوفناک محسوس نہیں کیا تھا، مگر اس کے قدم رکنے والے نہیں تھے۔ وہ سائمہ کا پیچھا کرتا رہا، ہر قدم پر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ چند لمحوں بعد سائمہ ایک بڑے درخت کے نیچے رک گئی۔ عارف نے ایک موٹے تنے کے پیچھے چھپ کر دیکھا۔ سائمہ وہاں کھڑی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ بولنے لگی۔ اس کی آواز واضح تھی، مگر اس کے سامنے کوئی نہ تھا۔ میں نے کہا تھا نا، وہ سب جھوٹے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ عارف کا جسم سن ہو گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ سائمہ کس سے بات کر رہی تھی؟ کس سے؟ وہ اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا، مگر صرف درخت، سائے اور خاموشی تھی۔ عارف کے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ کسی عام معاملے کا سامنا نہیں کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں سائمہ کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ وہ کبھی ہنستی، کبھی سرگوشی کرتی، جیسے کسی نادیدہ وجود سے راز و نیاز کر رہی ہو۔ عارف نے ہمت کر کے تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کی تاکہ سن سکے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن جیسے ہی اس نے قدم آگے بڑھایا، زمین میں ایک عجیب سی حرکت ہونے لگی۔ پتے سرکنے لگے، جیسے کوئی چیز ان کے نیچے رینگ رہی ہو۔ عارف نے چونک کر نیچے دیکھا اور اس کا دل حلق میں آ گیا۔ زمین سے کالے سانپ نکلنے لگے تھے، لمبے، پتلے، سرسراہٹ کرتے ہوئے سانپ جو اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عارف نے ایک لمحے کے لیے حرکت نہیں کی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ سانپوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے پاؤں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک سانپ نے سر اٹھا کر پھنکار ماری۔ عارف نے اپنے حواس سنبھالے اور جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا بھاگنے لگا۔ اندھیرے میں درختوں سے ٹکرا کر وہ گرتا، سنبھلتا اور پھر بھاگنے لگتا۔ اس کے پیچھے سانپوں کی سرسراہٹ اور سائمہ کی ہنسی گونج رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے درخت بھی اس کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا سانس پھول چکا تھا، بدن پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، مگر وہ رکنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آخرکار بستی کی حدود قریب آ گئی۔ جیسے ہی عارف بستی میں داخل ہوا، سانپوں کی سرسراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی، لیکن اس کے ذہن میں وہ منظر، وہ آوازیں اب بھی گونج رہی تھیں۔ وہ ہامتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ مگر اس سے بھی زیادہ خوفناک چیز یہ تھی کہ اب وہ جانتا تھا کہ سائمہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، مگر کیا وہ یہ بات کسی کو بتا پائے گا؟ اگلے دن جب عارف بستی میں نکلا تو لوگ اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ رات کو سائمہ کے پیچھے گیا تھا، مگر عارف کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ سب کچھ بیان کر رہا تھا۔ لوگ اس سے سوال کرنے لگے، کیا ہوا؟ کیا دیکھا تم نے؟ مگر عارف کا جواب ایک گہری خاموشی تھا۔ اس کے ہونٹوں پر تالے لگ چکے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کچھ کہا تو جو کچھ اس نے رات کو دیکھا وہ شاید پھر سے زندہ ہو جائے گا۔ سائمہ دور کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ سے تھی، مگر اب عارف جانتا تھا کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کیا چھپا ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اب وہ کبھی بھی سائمہ کے خلاف زبان کھولنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بستی کی فضا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ ہر کوئی محسوس کر رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض اتفاق نہیں۔ سائمہ کی ذات اب ایک معمہ بن چکی تھی جسے سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ کوئی اسے معصوم لڑکی سمجھتا تو کوئی اسے آسیب کا سایہ، مگر سب کی آنکھوں میں اب خوف تھا، وہ خوف جو دن کی روشنی میں بھی کم نہیں ہوتا تھا۔ بستی کے بزرگ جو ہمیشہ چپ رہتے تھے اب آہستہ آہستہ زبان کھولنے لگے۔ ایک دن شام کے وقت جب چند لوگ چائے کے ہوٹل پر بیٹھے تھے، ایک بوڑھا شخص بولا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایسا پہلی بار نہیں ہوا، برسوں پہلے بھی اس بستی میں کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ لوگ چونک گئے، سب کی نظریں اس بوڑھے پہ جم گئیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایک نوجوان نے سوال کیا۔ بوڑھے نے لمبی سانس لی۔ یہاں ایک لڑکی تھی، بہت خوبصورت، بہت معصوم۔ اس کا نام زینب تھا۔ کہتے ہیں اس جیسی حسین لڑکی پورے علاقے میں کوئی نہ تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں جادو تھا،
اور وہ آنکھوں میں ایسی چمک کہ جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کی شادی بستی کے ایک نوجوان وسیم سے ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ سب کہتے تھے کہ ان کی جوڑی جنت میں بنی ہے، لیکن شاید قسمت کو یہ قبول نہ تھا۔ لوگ دم سادھے سن رہے تھے۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ایک اور شخص نے سوال کیا۔ بوڑھے نے ایک اور گہری سانس لی۔ کچھ لوگوں کو ان کی خوشی برداشت نہ ہوئی، وہ لوگ جو ہمیشہ دوسروں کی خوشیاں برباد کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، ان دونوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ قاتل کون تھا، مگر ایک چیز سب نے دیکھی۔ وہ تھی ایک بڑا کالا سانپ جو ان کی لاشوں کے قریب بیٹھا تھا۔ یہ سن کر لوگ چونک گئے۔ کچھ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہو۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ سانپ زینب کی روح تھی۔ مرنے سے پہلے اس نے بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی اور اب سائمہ اس کی نشانی ہے۔ یہ سن کر لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ سائمہ کی آنکھوں کا رنگ، اس کے اطراف میں سانپوں کی موجودگی، یہ سب کچھ اس کہانی سے جڑنے لگا تھا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک شخص بولا، زینب کی موت کو تو برسوں گزر چکے ہیں، سائمہ تو ابھی جوان ہے۔ بوڑھے نے سر ہلایا۔ کچھ چیزیں وقت کی قید میں نہیں ہوتی، بدلے کی آگ صدیوں تک چل سکتی ہے۔ اب ہر کوئی سائمہ کو ایک نئے انداز سے دیکھنے لگا تھا۔ اس کے رویے میں بھی اب تبدیلی آنے لگی تھی۔ جو سائمہ پہلے بستی میں ہنستی مسکراتی پھرتی تھی، اب اس کی مسکراہٹ میں کچھ عجیب سا تھا، جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو۔ اس کی آنکھیں کبھی کبھار سبز چمکنے لگتی، جو دیکھنے والوں کے دل میں خوف پیدا کرتی۔ دن کے وقت بھی سانپوں کی موجودگی بڑھنے لگی تھی، کسی کے آنگن میں، کسی کے گھر کے دروازے پر، یہاں تک کہ بستی کی گلیوں میں بھی سانپ رینگتے نظر آتے تھے۔ یہ سانپ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، مگر ان کی موجودگی خود ایک پیغام تھی، ایک وارننگ کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ ایک دن ایک عورت جو سائمہ کی پڑوسن تھی، اس نے بتایا کہ اس نے سائمہ کو اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑے دیکھا۔ وہ اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ پھر اچانک اس کے ارد گرد سانپ نمودار ہونے لگے۔ وہ آئینے میں اپنی آنکھوں کو دیکھتی رہی جیسے خود سے باتیں کر رہی ہو۔ یہ سن کر بستی کے لوگوں کا خوف اور بڑھ گیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی اس کے خلاف زبان کھولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ جو بولنے کی کوشش کرتا یا تو غائب ہو جاتا یا پھر کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا۔ لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ سائمہ وہی زینب ہے جو اپنی موت کا بدلہ لینے واپس آئی ہے۔ مگر سوال یہ تھا کہ وہ کس سے بدلہ لینا چاہتی تھی؟ کیا وہ صرف بستی والوں کو ڈرانا چاہتی تھی یا پھر کسی خاص شخص کو سزا دینا چاہتی تھی؟ بستی کے ایک اور بزرگ نے بتایا کہ جن لوگوں نے زینب کے قتل میں حصہ لیا تھا، ان کی نسل آج بھی بستی میں موجود ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ بزرگ نے کہا وہ سب کو تلاش کرے گی اور ایک ایک کر کے سب کو ختم کر ڈالے گی۔ لوگ اسے دور سے دیکھتے اور راستہ بدل لیتے، مگر کچھ لوگوں کے دل میں رحم بھی تھا۔ اگر وہ واقعی زینب ہے تو وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ ایک عورت نے کہا، شاید اسے انصاف چاہیے۔ مگر انصاف کس سے؟ یہ سوال ابھی تک جواب طلب تھا۔ ایک رات بستی میں ایک اور حادثہ پیش آیا۔ ایک شخص اپنے گھر میں مردہ پایا گیا۔ اس کے جسم پر سانپ کے کاٹنے کا نشان تھا اور اس کی آنکھیں خوف سے کھلی ہوئی تھی، جیسے اس نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ بستی کے لوگوں کا یقین پختہ ہو چکا تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عام نہیں ہے۔ سائمہ صرف ایک لڑکی نہیں تھی، بستی کی فضا میں ایک ایسا خوف طاری ہو چکا تھا جو دن کی روشنی میں بھی چھٹنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ ہر گلی، ہر آنگن، ہر دروازے کے پیچھے ایک ہی کہانی دہرائی جا رہی تھی، سانپ۔ کسی کے باورچی خانے میں ایک بڑا کالا ناگ بل کھاتا نظر آتا تو کسی کے صحن میں درخت کی شاخوں سے سانپ لٹکتے ملتے۔ گھروں میں بچے ماؤں کی گود میں دبکے سسک رہے تھے، بوڑھے کامتی آواز میں درود پڑھ رہے تھے اور جوان آنکھوں میں خوف لیے اپنی ارد گرد ہر آہٹ کو شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ یہ سانپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے تھے، لیکن ان کی موجودگی ہی ایک اذیت بن چکی تھی۔ ہر سانس کے ساتھ لوگوں کو لگتا کہ اگلے لمحے کوئی سانپ رینگتا ہوا ان کے قریب آ جائے گا اور انہیں ڈس لے گا۔
بستی کے ہر دروازے کے پیچھے صرف ایک سوال تھا، یہ سب کب ختم ہوگا؟ سائمہ اب بستی میں کم ہی نظر آتی تھی، لیکن جب بھی دکھائی دیتی اس کے ارد گرد ایک ایسی خاموشی ہوتی جو روح میں اتر جاتی۔ اس کی آنکھوں کی سبز چمک اب واضح ہو چکی تھی۔ جو کوئی بھی اس سے نظر ملانے کی کوشش کرتا اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے اپنا ہی عکس نظر آتا، جیسے وہ اپنی ہی روح کو جھانک رہا ہو۔ بستی کے لوگ اب جان چکے تھے کہ یہ سب عام نہیں ہے۔ جتنا زیادہ وہ سائمہ سے دور ہونے کی کوشش کرتے اتنا ہی زیادہ ان کے گھروں میں سانپوں کی تعداد بڑھنے لگتی۔ ایسا لگتا کہ یہ مخلوق ایک خاموش پیغام دے رہی ہے، تم اسے قبول کرو یا قید میں رہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کچھ لوگ دوسرے گاؤں جانے کی بات کرنے لگے، یہاں رہنا ممکن نہیں رہا۔ ایک شخص نے کہا، ہمیں نکلنا ہوگا، اگر ہم یہاں رہے تو ایک دن یہ سانپ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ چند جوانوں نے اس کی تائید کی اور اگلی صبح طلوع آفتاب سے پہلے نکلنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب وہ بستی سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے تو راستے میں انہیں ایک ایسا منظر دکھائی دیا جو ان کے قدم روکنے پر مجبور کر گیا۔ سانپوں کے جھنڈ ہزاروں کی تعداد میں راستے پر بچھے ہوئے تھے، کالے، پیلے، سفید، چھوٹے بڑے ہر طرح کے سانپ، جیسے زمین نے اپنی تمام مخلوقات ان کے راستے میں لا کے رکھ دی ہوں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، لیکن ایک بات واضح تھی، یہاں سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ واپس آ کر وہ جوان ہانپتے ہوئے بستی والوں کو بتانے لگے، ہم قید ہو چکے ہیں، یہ بستی قید خانہ بن چکی ہے، یہاں سے نکلنا اب ممکن نہیں۔ یہ سن کر ہر گھر میں چیخ و پکار مچ گئی۔ عورتیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے رونے لگیں، مرد بے بسی سے ہاتھ ملنے لگے اور بوڑھے آنکھیں بند کر کے اپنی غلطیوں پر غور کرنے لگے۔ ہم نے کیا غلط کیا ہے؟ آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ ہر طرف سے یہی سوال اٹھ رہا تھا، لیکن جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ سائمہ کا ذکر اب ہر زبان پر تھا، یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک نوجوان غصے سے بولا، ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا، جب تک وہ زندہ ہے یہ سب نہیں رکے گا۔ لیکن کوئی بھی اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ جو لوگ اس کے قریب جانے کی کوشش کرتے ان کے گھروں میں سانپوں کی تعداد بڑھنے لگتی۔ ایک شخص نے جب کھلے عام سائمہ کے خلاف بات کی، اگلی صبح اس کا پورا گھر سانپوں سے بھر چکا تھا۔ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا، لیکن اس کا انجام بھی کسی کو نہیں معلوم۔ بستی میں اب ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو ہر دل میں خوف بن کر دھڑک رہی تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے، لیکن کوئی بھی زبان کھولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ سائمہ کے خلاف ایک لفظ بھی بولنا اب موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ آخر کب تک یہ سب چلے گا؟ کیا واقعی ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا؟ راتوں کو سائمہ کے گھر سے عجیب آوازیں آنے لگتی تھی۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ انہوں نے سائمہ کو سانپوں سے باتیں کرتے سنا ہے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ وہ ان سانپوں کی ملکہ ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ وہ سب کو کیوں سزا دے رہی ہے؟ کیا واقعی یہ سب اس کی طاقت کا نتیجہ تھا یا کوئی اور قوت اس کے پیچھے تھی؟ بستی کے کچھ بزرگ اب دعاؤں میں لگ گئے تھے۔ یہ کوئی انسان کا کام نہیں ہو سکتا، ایک بزرگ نے کہا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہم نے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور کیا ہے جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ لیکن جب بزرگوں کی دعائیں بھی کارگر نہ ہو سکیں تو لوگ اب قسمت کو کوسنے لگے۔ ہم کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ ہر گھر سے یہی فریاد سنائی دیتی تھی۔ کچھ لوگوں نے سائمہ کو منانے کی کوشش کی، اگر واقعی یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے تو خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، ایک عورت نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا۔ سائمہ نے صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھا، ایک ایسی نظر جو اس عورت کے دل کو چیر گئی۔ تم لوگ بہت دیر کر چکے ہو۔ سائمہ نے پہلی بار زبان کھولی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے کئی لوگ ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ یہ سزا تمہارے اعمال کی ہے۔ جب تک تم سچائی کو قبول نہیں کرو گے یہ سانپ تمہارے گھروں میں رہیں گے۔ یہ سن کر بستی والوں کو احساس ہوا کہ یہ سب محض ایک آزمائش نہیں تھی، یہ ایک سبق تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ وہ کون سی سچائی تھی جسے وہ قبول نہیں کر رہے تھے؟ کیا یہ سائمہ کے ماضی کا کوئی راز تھا یا بستی کے گناہوں کا حساب؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ سانپوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اب یہ بات صاف ہو چکی تھی کہ بستی ایک قید خانہ بن چکی تھی اور
اس قید سے نکلنے کا واحد راستہ سچائی کو قبول کرنا تھا۔ لیکن سچائی کیا تھی؟ اس کا جواب اب بھی ایک راز تھا۔ بستی کی بے چینی اب ایک عادت بن چکی تھی۔ ہر گھر میں خوف کی ایک موٹی چادر تن چکی تھی، جسے ہٹانا اب ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ دن ہو یا رات، لوگ چھوٹی چھوٹی آہٹوں پر چونک جاتے تھے۔ ہر سایہ انہیں کسی سانپ کی مانند محسوس ہوتا، اور ہر جھاڑی میں ایک سرسراتی آواز سنائی دیتی۔ بستی والوں کی نظریں اب آسمان پر لگی ہوئی تھی، جیسے وہاں سے کوئی فرشتہ اترے گا اور ان کی اس بلا سے جان چھڑائے گا۔ ایسے میں ایک بوڑھے عامل کی آمد نے بستی والوں کے دل میں ایک امید کی کرن جگا دی۔ وہ عامل اتنا ضعیف تھا کہ لگتا تھا کہ کسی بھی وقت زمین پہ گر جائے گا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو بستی والے لوگوں کی بجھی ہوئی آنکھوں میں امید کا دیا روشن کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی لکڑی کی چھڑی تھی، جسے وہ زمین پہ مار کر چلتا، اور اس کے قدموں کی چاپ میں ایک عجیب سا یقین تھا۔ بستی والے اس کے ارد گرد ایسے جمع ہو گئے جیسے ایک ڈوبتا ہوا انسان تنکے کا سہارا تلاش کرتا ہے۔ عامل نے اپنی نظریں سب پر دوڑائیں اور ایک گہری سانس لی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عام بات نہیں۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو بستی والوں کے دلوں کو ہلا رہی تھی۔ یہ سانپ محض جانور نہیں ہے، یہ ایک کہانی سنانے آئے ہیں، ایک ایسی کہانی جسے تم میں سے اکثر بھول چکے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ کون سی کہانی؟ ایک شخص نے بے چینی سے پوچھا۔ عامل نے اپنی آنکھیں بند کیں اور ایک لمحے کے توقف کے بعد بولا، یہ کہانی ناگ منی کی ہے، ایک ایسی منی جو تمہاری ہی بستی کے کسی شخص نے چرائی تھی۔ یہ سن کر بستی میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ حیرت اور خوف کے مارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بوڑھے شخص نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہم نے تو کبھی کوئی ناگ منی نہیں دیکھی۔ عامل نے سر ہلایا۔ یہی تو مسئلہ ہے، تم لوگ جانتے ہو لیکن ماننے کو تیار نہیں۔ یہ سانپ بدلہ لینے آئے ہیں۔ جب تک تم سچائی کو قبول نہیں کرو گے یہ بستی آزاد نہیں ہوگی۔ بستی والوں کے چہرے پر مایوسی اور الجھن کے سائے گہرے ہونے لگے۔ لیکن ہم کیا کریں؟ ہمیں نہیں معلوم کہ ناگ منی کس نے چرائی ہے، ایک عورت نے روتے ہوئے کہا۔ عامل نے اپنی چھڑی زمین پر ماری۔ جب تک ایک خاص رات نہیں آئے گی تمہیں سچائی نہیں معلوم ہوگی۔ وہ رات جب چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمکے گا اور ہر سانپ کا سر زمین سے بلند ہوگا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لوگ اس رات کا انتظار کرنے لگے، لیکن سانپوں کا حملہ دن بدن بڑھنے لگا۔ اب صرف آنگن اور صحن ہی نہیں، گھروں کے اندر بھی سانپ ریگنے لگے۔ باورچی خانوں میں، بستر کے نیچے، یہاں تک کہ بچوں کے جھولوں میں بھی سانپ دکھائی دینے لگے۔ بستی والے اب تقریباً قید ہو چکے تھے۔ ان کے قدم جہاں جاتے سانپ ان کے پیچھے پیچھے آتے۔ عامل نے ایک بار پھر اعلان کیا، یہ سب تمہاری آزمائش ہے، جس دن تم سچائی کو تسلیم کر لو گے تم آزاد ہو جاؤ گے۔ سائمہ اب بھی بستی میں خاموشی سے گھومتی تھی۔ جب عامل نے اسے آمنے سامنے بلانے کی کوشش کی تو سائمہ نے محض ہنس کر اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ یہ سب کہانیاں ہیں عامل بابا، اس نے مسکرا کر کہا۔ سانپوں کا مجھ سے کیا تعلق؟ یہ تو ایک فطری چیز ہے۔ عامل نے اس کی طرف گہری نظر سے دیکھا، لیکن کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گیا۔ بستی والے اب بھی سائمہ کو اس تمام تباہی کی جڑ سمجھ رہے تھے، لیکن عامل نے کہا، سائمہ صرف تمہیں آئینہ دکھا رہی ہے، سچائی کسی اور کے سینے میں دفن ہے۔ چند نوجوانوں نے عامل سے پوچھا، ہم کیا کریں؟ کیا سانپوں سے لڑیں؟ انہیں ماریں؟ عامل نے نفی میں سر ہلایا۔ تم لڑ نہیں سکتے، یہ جنگ تمہاری تلوار سے نہیں جیتی جا سکتی، یہ جنگ دل کی جنگ ہے۔ جب تک تم میں سے وہ شخص سچائی قبول نہیں کرے گا جس نے ناگ منی چرائی ہے یہ سب ختم نہیں ہوگا۔ بستی والوں کی نظریں اب ایک دوسرے پر شک کرنے لگیں۔ ہر کوئی دوسرے کو مجرم سمجھ رہا تھا، لیکن کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ راتیں طویل ہوتی جا رہی تھیں۔ چاند کی وہ خاص رات قریب آ رہی تھی جب راز کھلنے لگے، لیکن بستی کے لوگوں کے دلوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے عامل سے التجا کی، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، ہمیں بتا دو کہ وہ مجرم کون ہے۔ عامل نے ایک سرد آہ بھری، یہ تمہیں خود پتہ چل جائے گا، لیکن یاد رکھو جس دن سچائی سامنے آئے گی اس دن تم میں سے کچھ زندہ نہیں رہیں گے۔ یہ سن کر بستی میں اور زیادہ خوف پھیل گیا۔
عامل کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہونے جا رہی تھی۔ وہ منحوس رات آن پہنچی جب پورا چاند آسمان پر چمک رہا تھا، مگر بستی میں کسی آنکھ میں نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ہر شخص ایک انجانے خوف میں مبتلا تھا، ہر دل میں اضطراب کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ وہ سب جاننا چاہتے تھے کہ حقیقت کیا ہے، کہانی کہاں جا کر ختم ہوگی۔ اور پھر وہ وقت آن پہنچا جب سائمہ کی گونج دار آواز نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ نکل آؤ اپنے اپنے گھروں سے۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے گلیوں میں گرجتی ہوئی گونج ہر در و دیوار سے ٹکرا رہی ہو۔ بستی میں جیسے زندگی ساکت ہو گئی۔ کوئی خوف کے مارے دروازے پہ کھڑا کانپ رہا تھا تو کوئی سہما ہوا جھروکوں سے جھانک رہا تھا۔ چاندنی رات میں سائمہ سانپوں کے جھرمٹ میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک ایسی روشنی پھوٹ رہی تھی جس نے تاریکی کو چیر کر گلیوں کو روشن کر دیا تھا۔ وہ یوں لگ رہی تھی جیسے زمین پر ناگ دیوی اتر آئی ہو۔ ہمیں ناگ منی واپس کر دو، ورنہ یہ رات اس بستی کی آخری رات ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ بلند کیا اور سانپ اس کے اشارے پر بستی میں پھیل گئے۔ کچھ ہی لمحوں میں گلیاں قیامت کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ سانپوں نے وحشت ناک انداز میں بستی کے مردوں پر حملہ کر دیا۔ کسی کے گھر میں خوف و ہراس پھیل گیا تو کوئی باہر گلی میں تڑپ رہا تھا۔ عورتیں بچوں کو سینے سے چمٹائے چیخ رہی تھیں، لیکن کہیں سے کوئی مدد نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر عامل نے ہمت جمع کی۔ لرزتی آواز میں اس نے سائمہ کو مخاطب کیا۔ ٹھہر جاؤ اے ناگن، یہ لوگ بے قصور ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ ناگ منی کہاں چھپی ہے۔ اگر تم اور تمہارے سانپ انہیں ڈھونڈنے میں مدد دو تو یقین جانو کہ خود اپنی مرضی سے وہ منی تمہارے حوالے کر دیں گے۔ سائمہ کی آنکھیں عامل پر مرکوز ہو گئیں۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک سا گیا۔ بستی والوں کے لیے یہ پل کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ پھر اچانک اس نے سر جھکا کر اقرار کیا اور اس کے حکم پر سانپ ہر گھر میں پھیل گئے۔ سانپ ایک ایک کر کے گھروں کی خاک چھانتے رہے اور آخر کار وہ سب ایک ہی جگہ جا رکے، جیسے کوئی نادیدہ طاقت انہیں راستہ دے رہی ہو۔ وہ تجوری جہاں برسوں سے ناگ منی قید تھی، جب لوگوں نے ہمت کر کے تجوری کا دروازہ کھولا تو ایک سنہری روشنی میں نہا گئی۔ ناگ منی کی موجودگی کسی جادوئی اثر سے کم نہ تھی۔ سائمہ نے اپنے ہاتھ بڑھایا اور جیسے ہی ناگ منی اس کے ہاتھوں میں آئی، اسے لے کر سارے سانپوں کے ساتھ کہیں گم ہو گئی۔ صبح کا سورج نکلا تو بستی پر ایک پراسرار سکون طاری تھا، مگر وہ خاموشی سوگوار تھی۔ آدھی بستی اپنے مردوں کو کھو چکی تھی۔ وہ در و دیوار جو کل تک خوشیوں کے گواہ تھے آج ماتم کدہ بن چکے تھے۔ مگر زندگی نہیں رکی تھی۔ غم کے سائے تلے ہی سہی، مگر لوگ آگے بڑھنے لگے۔ بستی میں سب کچھ بدل چکا تھا، مگر ایک چیز ہمیشہ کے لیے یادگار بن گئی۔ وہ رات جب ناگ منی کی تلاش میں سائمہ آئی تھی اور اپنے ساتھ نہ جانے کتنی زندگیوں کو اندھیروں میں لے گئی تھی۔